अफ़तत्मऊन अन युमिनू लकुम, इस आयत के जुज़ से ये बात समझ आई कि जो अहले ईमान थे, एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हस्ती हैं, और हुजूर के साथ जो हुजूर के सहाबा थे, अहले ईमान थे, वो भी इस बात की तमन्ना रखते थे, उम्मीद लगाए हुए थे कि ये काफिर लोग, जितने भी यहूदो हनूद हैं, जितने भी ये गैर मजहब लोग हैं, ये लोग मुसलमान हो जाएं। इसकी तमन्ना, इसकी उम्मीद अल्लाह के रसूल भी रखते थे और अहले ईमान सहाबा भी रखते थे कि ये जितने भी गैर मुस्लिम हैं ये मुसलमान हो जाएं। वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने मबूस ही इसलिए किया था कि वो दीन हक को, दीन इस्लाम को तमाम अदियान पर गालिब कर दें, अल्लाह का दीन कमा हक हो, अल्लाह की मखलूक तक पहुंचा दें। और हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर अपनी उम्मत के लिए, सारी इंसानियत के लिए, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, सभी के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर ये जो एक ख्वाहिश थी, एक तमा थी, एक हिर्स थी कि कैसे ये सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाएं, ये दीनदार हो जाएं, ये अल्लाह के दीन को कबूल करने वाले बन जाएं, सही माने में ये मुसलमान बन जाएं। ये हुजूर के अंदर तमा थी। लेकिन हुजूर के देखा देखी सहाबा भी ऐसा ही करते थे। सहाबा के दिल में भी ये तमा थी कि ये लोग सारे के सारे जो हुजूर के जमाने के थे, मुशरिकीन मक्का थे, यहूद थे, ईसाई थे, ये सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाएं। तो वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान को, हुजूर को ये बात समझाई कि मेरे नबी और अहले ईमान, क्या तुम लोग इस बात की तमन्ना में बैठे हुए हो कि ये लोग ईमान लेकर आए? हालांकि ये ऐसे लोग हैं कि यस्माऊन कलाम अल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहु, ये लोग अल्लाह के कलाम को सुनते हैं और उसके बाद उसमें फिर तहरीफ कर लेते हैं, यानी रद्द बदल कर लेते हैं। इसके बारे में इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग कलामुल्लाह को सुनते हैं फिर उसमें तहरीफ करते हैं, इसका मिस्दाक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के वो लोग हैं जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ कोई तूर पर लेकर गए, जो अपनी कौम के 70 सरदारों को लेकर गए थे तौबा के लिए। उन 70 सरदारों के साथ गोया कि अल्लाह ने कलाम किया, हजरत मूसा के साथ कलाम कर रहे थे अल्लाह, और ये 70 लोग भी अल्लाह के कलाम को सुन रहे थे। जब ये लोग वापस अपनी कौम में आ गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर अपनी कौम से कहा कि देखो मेरे कौम के लोगों, अल्लाह यूं 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 फरमा रहे हैं, अल्लाह यूं फरमा रहे हैं, अल्लाह ये फरमा रहे हैं। जब हजरत मूसा अल्लाह का पैगाम अपनी कौम तक पहुंचा रहे थे तो ये जो 70 लोग जिन्होंने अल्लाह का कलाम सुना था, ये हजरत मूसा की बात को टोक कर कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ने यूं नहीं फरमाया, अल्लाह ने यूं फरमाया। अपनी तरफ से बातें बनाकर कौम को बताते थे। तो गोया कि इन्होंने अल्लाह के कलाम के अंदर क्या की? तहरीफ की। और आम मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इससे मुराद आम है कि यहूद ने तौरात के अंदर जो तहरीफ कर दी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, हजरत हारून के जाने के बाद, जब इन बनी इसराइलियों के अंदर अंबिया का जो तसलसल था कुछ वक्त के लिए रुका, तो इस बनी इसराइल की कौम के जो उलमा थे उन्होंने अल्लाह की इस किताब तौरात के अंदर तहरीफात कर ली, तब्दीलियां कर ली, और अपनी मनमाने तब्दीलियां, जो दिल चाहा, जहां से चाहा उसको खींच लिया। कौम को गलत चीजें बताकर मंसूब की कि ये तौरात में है, क्योंकि हर शख्स तो तौरात का आलिम नहीं था। जिस तरह आज के जमाने में हर शख्स कुरान का आलिम नहीं होता, वो नहीं समझता कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है, लेकिन चूंकि हम उलमा पर एतमाद करते हुए उनकी बात सुनते हैं, तो बनी इसराइलियों में जो उनके उलमा थे उन्होंने इस किताब यानी तौरात के अंदर तहरीफात की और उसके कवानीन को बदला, अल्लाह के अहकामात को बदल कर अपनी कौम के सामने रखते रहे और कौम उनको सच समझती रही। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे नबी, आप जो लोग हैं और अहले ईमान, इन यहूदियों के बारे में आप तमन्ना रखते हैं कि मुसलमान हो जाएंगे, ये ईमान लेकर, हालांकि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह का कलाम सुनकर भी उसमें तहरीफ कर दी।
تو آسمانی کتابیں جو تھیں ان کے اندر تحریفات ہوئیں، تورات کے اندر بھی ہوئی، انجیل کے اندر بھی ہوئی، لیکن یہ جو آسمانی کتاب اللہ کی کتاب اللہ قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے کہ اللہ نے اس کو کسی بھی قسم کی تحریف سے پاک رکھا ہے۔ ہر زمانے کے اندر دنیا کے جتنے بھی یہود و نصارہ تھے، اسلام کی دشمن جو قوتیں تھیں، انہوں نے بھرپور پورا زور لگایا کہ جس طرح تورات کے اندر تحریفات ہوئیں، انجیل کے اندر ہوئیں، اس قرآن کے اندر بھی ہم تحریفات کریں، لیکن اللہ نے کسی کو اتنی طاقت ہی نہیں دی کہ وہ کتاب اللہ کے اندر کوئی تحریف کر سکے۔ چنانچہ قرآن کما حق ہو ہمارے سامنے ایسے ہی موجود ہے جس طرح اللہ نے اس کو لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ قرآن کے ایک حرف، ایک زیر و زبر کے اندر بھی کوئی انسان تغیر نہیں کر سکتا، ایک لفظ میں بھی کوئی تغیر نہیں کر سکتا۔ اور اس کی وجہ علماء نے اور قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ قرآن کے اندر تحریفات اس لیے نہیں ہو سکیں، اگرچہ جس طرح یہود کے زمانے میں، پہلی امتوں کے زمانے میں، ان کتابوں کے زمانے میں بڑے بڑے تگڑے علماء ان کے موجود تھے جنہوں نے ان کے اندر تحریفات کی، آج کے زمانے کے اندر بھی بہت بڑے بڑے علماء بسطتاً فی العلم والجسم جنہوں نے اپنے علم کا لوہا منوایا ہوا ہے، اس وقت بھی موجود ہیں بحمد اللہ، لیکن اللہ نے کسی کو یہ ہمت نہیں دی کہ وہ اپنے علم کے ذریعے قرآن کے اندر تحریف کر سکے، اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے کوشش ضرور کی لیکن نہیں کر سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، آپ اور آپ کے ساتھ جو اہل ایمان لوگ ہیں، آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، یہ اسلام قبول کر لیں گے، یہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کی حقیقت، اگرچہ یہ تحریفات ان یہودیوں نے نہیں کی تھی، ان کے باپ دادوں نے کی تھی، یعنی جو تحریفات تورات کے اندر ہوئی وہ تو ہزاروں سال پہلے ہوئی، حضور کے زمانے کے جو یہود تھے، جو عیسائی تھے، غیر مسلم لوگ تھے، انہوں نے تحریف نہیں کی تھی، تحریف ان کے باپ دادوں نے کی تھی، لیکن چونکہ یہ ان کی اس تحریف کو حق سمجھتے تھے، یہ ان کی تحریفات کو حق سمجھتے تھے کہ ہمارے باپ دادو نے جو تحریف کی صحیح کی، اور انہوں نے جو ہمارے سامنے کتابیں پیش کی وہ صحیح تھیں، اس لیے اللہ نے ان کی بات کی کہ آپ ان کے بارے میں امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب کا ایک گروہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ یسمعون کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر یہ اس کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ یہ سمجھتے تھے، وہم یعلمون، اور یہ جانتے بھی تھے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کے اندر تحریف کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، اور جان بوجھ کر اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام میں تحریفات کرتے تھے۔ اور یہ بہت بڑا جرم ہے، ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ انسان سے ہی ہوتا ہے۔ ہم میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں، ہم بہت سارے موقعوں پر گریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر گریں گے، غلطیوں کے ساتھ ہم گر پڑیں گے، لیکن جان جان کر اللہ کی نافرمانی کرنا، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا، ایک کام کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام گناہ ہے، حرام ہے، میں اس کے بعد بھی جان بوجھ کر اس گناہ کو کروں گا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، یہ گناہ نہیں ہوگا، یہ خطا نہیں ہوگی۔ خطا کسے کہتے ہیں؟ جو لا علمی میں ہو جائے۔ خطا کسے کہتے ہیں؟ جو لا علمی میں ہو جائے، آپ کو پتہ نہیں چلا گناہ ہو گیا، اسے کہتے ہیں خطا۔ اور جو انسان جان بوجھ کر کسی گناہ کا کام کرتا ہے، یہ جانتے اور سمجھتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کام کی اجازت نہیں ہے، تو یہ خطا نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بغاوت ہے، یہ ظلم ہے،
اور ظالم آدمی کو اللہ زیادہ موقع نہیں دیتا، اللہ اس کو ضرور رسوا کر دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کے اندر تحریفات کی، پھر اللہ نے ان کو ذلیل ضرور کیا، ان یہودیوں کو اللہ نے رسوا ضرور کیا، اتنا رسوا کیا اللہ نے ان کو کہ وہ بختی نصر بادشاہ کو اللہ نے ان پر مسلط کیا اور اس نے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کر دیا، بہت تھوڑے یہودی پیچھے رہ گئے۔ پھر کسی زمانے میں ہٹلر آیا اور ہٹلر نے ان یہودیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا، اللہ نے ایک نافرمان کوئی ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ ان کے بڑے بڑے جرائم تھے، اور ان جرائم میں ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے تورات جو اللہ کی کتاب تھی اس کے اندر کیا کیا؟ تحریفات کی۔ تو ہم پر ہمارے رب کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن، اس کا ایک ایک حرف من جانب اللہ حق ہے اور سچ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اس قرآن کے متعلق کسی قسم کا کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، یا اس کے اندر یہ آیت تھی وہ نہیں ہے، فلانا حصہ تھا وہ نہیں ہے، وہ ہمارے حساب سے، ہم نہیں، قرآن و سنت شریعت کے حساب سے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے، جس طرح جمیع انبیاء میں کسی ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے اور وہ آدمی اسلام سے خارج ہے، ایسے ہی قرآن کا، پورے قرآن یا قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار گویا کہ پورے قرآن کا انکار ہے، اور یہ انسان اسلام سے از خارج ہے۔ تو اللہ نے حضور پر، اس امت پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے قلب اثر کے اندر جو قرآن نازل فرمایا، آج سے 1450 سال پہلے جو نازل ہوا، آج تک قرآن ہو بہو کما حق ہو ایسے ہی موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ موجود رہے گا۔ لیکن یہودی اس سے باز نہیں آئے، اور یہودیوں نے قرآن کے اندر اپنی کتاب تورات کے اندر تحریفات کی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ فرمایا کہ میرے نبی، ان کے بارے میں آپ امیدیں مت لگائیں۔ ویسے بھی امیدیں لگانا ٹھیک ہے نہیں ہے۔ ہم جو لوگوں کی، انسانوں کے ساتھ امیدیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کے اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، سنگی سے، یار سے، پڑوسی سے، اکثر جتنی بھی ہم امیدیں لوگوں سے لگاتے ہیں، ان میں سے 90% ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ اس طرح پوری نہیں ہو پاتی ہیں جس طرح ہم نے امید لگائی تھی۔ تو جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر انسان کو تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ امیدیں نہیں لگانے چاہیے۔ ہاں، اللہ کے ساتھ آپ امید لگائیں، اور امید نہیں، اللہ کے ساتھ یقین کا درجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ مثلا میں دعا کر رہا ہوں، میں کہوں کہ مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میری اس دعا کو قبول کرے گا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ امید وہاں ہوتی ہے جہاں نہ ہونے کا بھی کوئی خطرہ موجود ہو، کہ یہ چیز نہیں بھی ہو سکتی، جبکہ اللہ کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے ساتھ امید نہیں، اللہ کے ساتھ یقین اختیار کرنا ہے۔ ہم لوگ کہتے تھے نا کہ چلو اللہ سے امید ہے جی، اللہ کرسی امید ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، امید ہے اللہ ایسے کرے گا۔ نہیں، اللہ کے ساتھ امید نہیں، اللہ کے ساتھ یقین کی بات، یقین کا عقیدہ، یقین کا نظریہ رکھنا ہے۔ ہاں، انسانوں کے ساتھ اگر آپ کا کوئی معاملہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی مجھے امید ہے کہ فلانے حضرت صاحب فلانے وقت میں میرے کام آ جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ کیا رکھنا ہے؟ یقین کا عقیدہ رکھنا ہے، امید کا نہیں۔ امید وہاں ہوتی ہے جہاں نہ ہونے کا بھی اندیشہ ہو، اور اللہ کی ذات کے لیے نہ نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے کم نہیں ہیں، اللہ کے خزانے لا تعداد، بے حد و بے حساب ہے۔ لہذا اللہ کی ذات کے ساتھ امید سے ایک درجہ آگے یقین کا عقیدہ رکھنا ہے۔ جو بھی آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، ان کو یقین کے درجے میں رکھیں کہ انشاءاللہ میرا اللہ میرے اس مسئلے کو یوں حل کرے گا۔ جب یقین ہوگا تو اللہ حل بھی کریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ حضور میرے نبی، آپ کے زمانے کے اندر یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جس طرح یہود تھے، عیسائی تھے، منافقین کا ایک بہت بڑا ٹولہ بھی تھا، جو حضور کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن درے پردہ مسلمانوں کی، اسلام کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے تھے، جس طرح عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے تمام رفقا
یہ تقریباً 300 لوگ تھے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن در حقیقت یہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ اہل ایمان کے ساتھ ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی اسی تھوڑے نال ہاں، اسی تھوڑے سنگی ہیں، پکے مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ تنہائی میں اپنے سنگیوں کفار مشرکین یہود و نصارہ ان کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو قالوا، تو ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ انہیں کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یار تم لوگ جا کر مسلمانوں کے سامنے وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ یعنی تورات کے اندر جو امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک صفات اللہ نے بیان کی تھی، جب مسلمان ان یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ تمہاری کتاب کے اندر ہمارے نبی کے کوئی اوصاف موجود ہیں، تو یہ کہتے تھے ہاں بالکل موجود ہیں۔ تو ان کے جو بڑے سردار ہوتے تھے وہ انہیں کہتے تھے یار یہ کیا کر رہے ہو، ہم جس چیز کا انکار کر رہے ہیں تم جا کر ان کے سامنے اس کا اقرار کر رہے ہو، اللہ نے جو چیز تم پر کھولی ہے ان کے سامنے بیان مت کرو، اگر تم ان کے سامنے بیان کرو گے تو لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یہ اپنے رب کے ہاں تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے دلیل کی صورت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے تھے۔ یہ ایسے بدبخت دو چہروں والے لوگ تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شر الناس ذو الوجہین، ان شر الناس ذو الوجہین، انسانوں میں سب سے شریر انسان وہ ہے جو دو چہروں والا ہے۔ جو کیا ہے؟ دو چہروں والا ہے، یہ سب سے شریر انسان ہے۔ دو چہروں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کہہ رہا ہے کہ بس حضرت مڑی جان مال توڑے تھے، حضرت تسی بہت نیک بندے ہو، بہت چنگے بندے ہو، لیکن جب آپ سے الگ ہو جاتا ہے پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی برائی کرتا ہے۔ ایسا انسان حضور نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے شریر ہے، جو آپ کے سامنے تو آپ کا ہو اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہو، آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو یہ بے ایمان لوگ بھی ایسے تھے، مسلمانوں کے سامنے آ کر کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے، لیکن جب اپنے کفار کے ساتھ تنہائی میں ملتے تھے انہیں کہتے تھے بھائی ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے جس کو اللہ ہرگز قبول نہیں کرتے، اور یہ اللہ کے ہاں ایسا جرم ہے کہ اللہ نے اس نفاق والے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جو دو چہروں والے لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ساری جہنم کا بوجھ ان پر ڈالا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی نفاق سے محفوظ فرمائے۔ بھائی آپ جس کے ساتھ جس معاملے میں ہیں پورے اخلاص کے ساتھ رہیں، ایسا نہیں کہ سامنے تو آپ بڑی تعریفیں کریں اور پیٹھ پیچھے جا کر آپ اس آدمی کی برائی کریں، یہ نفاق ہے۔ اگر آپ کے اندر جرت ہے تو آپ اگلے آدمی کو کہیں بھائی حضرت صاحب، خان صاحب، امیر صاحب، حاجی صاحب، یہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، ایسے مت کرو۔ لیکن یہ کہاں ہے کہ آپ سامنے تو اس کی اتنی تعریفیں کریں اور پیٹھ پیچھے جا کر آپ ان کی برائیاں شروع کر دیں، یہ نفاق ہے، اور منافق آدمی اللہ کے ہاں مبغوض ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے، اللہ ہمیں نفاق سے بھی محفوظ فرمائے۔